अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी की कयादत फरियाल तालपुर साहिबा जीआईटी से क्यों खौफजदा हैं? कहते हैं कि हमने बड़े जेल काटे हैं और हमने तहरीकें देखी हैं, लेकिन जीआईटी से खौफजदा हैं, परेशान हैं। और उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट जो सबसे बड़े दावे करती है कि 10 साल के बाद भी उनके पास इक्तदार आया, सिंध के अंदर बड़ी खुशहाली नजर आ रही है। रोड नेटवर्क है, हॉस्पिटल्स हैं और स्कूल्स हैं। जब हम अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट देखते हैं तो एक भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर करप्शन नहीं हो, पैसा चोरी नहीं हो। और उसी के साथ तहरीक इंसाफ ने जो डिसीजंस लिए हैं, उनके एमएनए एमपीएस ने जो बातें की हैं, वो भी काफी तकलीफ दें इस अवाम के लिए। और कहा जाता था कि जैसे ही इक्तदार में आएंगे कोई बड़ी तब्दीली आएगी। और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इल्जाम लगा रही है, डायरेक्ट कह रही है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है ना 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने जा रही है। और उन्होंने अफगानियों को जिस तरह शोहरियत देने की बात की है, उसके ऊपर भी सिंध के अंदर एक बड़ा रिएक्शन है। इसके ऊपर स्टूडियो में दावत दिए मोहतरम जनाब बैरिस्टर हसनैन मिर्जा साहब, एमपी हैं, जीडीए के बड़े वोकल हैं असेंबली के अंदर। वो बड़ी खुल के बात करते हैं, बहादुरी के साथ बात करते हैं, जिस तरह उसके वालिद साहब बात करते थे। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ बिलाल गफार साहब, एमपी है तहरीक इंसाफ के, वो भी बड़ी खुल के बात करते हैं। यंग है, पहली दफा असेंबली में है, तहरीक इंसाफ को यहाँ सीट्स मिली है। मैं आपको भी वेलकम करता हूं। थैंक यू सो मच। सर बैरिस्टर साहब, क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 10 साल, आप जीडीए, दोबारा आप असेंबली के अंदर आए, उतनी मेजॉरिटी नहीं मिली, तहरीक इंसाफ भी आपके साथ है, क्या आप तहरीक इंसाफ की उस चीजों को डिफेंड या सपोर्ट करेंगे जिस तरह 18th अमेंडमेंट ने, जिस तरह अफगानियों को शोहरियत देने की बात है, आप सपोर्ट करेंगे इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने हल्के बदीन ज़िले के अपने परवरदिगार का सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, जो इतनी मुश्किल हालात के बावजूद और इतनी सियासी एक जो खलाई मखलूक की बात की जाती है, हमने देखा कि बदीन में हर किस्म की अजीब व गरीब खलाई मखलूक उतारी गई और हर हथकंडा इस्तेमाल किया गया कि आवाम के मैंडेट पे डाका मारा जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है और एक दफ़ा फिर मेरे हल्के के आवाम ने मुझे मुंतखब करके भेजा इधर कि उनकी नुमाइंदगी कर सकूं और इंशाअल्लाह सिंध की आवाज़ उठा सकूं, ऐवानों में पहुंचा सकूं। अब कारकर्दगी, अभी बजट इजलास पूरा हुआ है और इसमें मजमूई तौर पे अगर देखा जाए ये 11वीं बजट है जो मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पास की है। इसमें सिर्फ डेवलपमेंट के खाते में 13 अरब डॉलर खर्च किए जा चुके हैं बकौल इनके खुद के सिंध की तरक्की पे। अब आप मुझे बताएं, आप भी इसी सूबे के रहने वाले हैं, आपके व्यूअर्स खुद हमारे गवाह हैं कि 13 अरब डॉलर कहाँ से कहाँ मुल्क पहुँच जाते हैं, कहाँ से कहाँ कौमें पहुँच जाती हैं। इधर आप मुझे कोई सड़क, कोई स्कूल जहाँ बिल्डिंग बनी है उधर उस्ताद नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल तामीर हुई है उधर डॉक्टर मौजूद नहीं है, जहाँ हैं भी उधर कोई पुरसान हाल नहीं है। मैंने अपनी बजट स्पीच में वो भी दिखाया, डिफरेंट एनजीओज़ के अलिफ ऐलान की रिपोर्ट भी दिखाई जो साबित करती है कि आपके तालीमी अदाद शुमार जो है वो बढ़ने की जगह वो पीछे जा रहे हैं, वो आपने रिग्रेस किया है। जो सुप्रीम कोर्ट का वाटर कमीशन की रिपोर्ट है वो भी मैंने लहरा के दिखाई जी। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में, मैं बदीन की पहले बात में आएंगे, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट जो आप खुद क्लेम करते हैं, फ़ख्र से बोलते हैं, उधर लेस दैन 50% ऑफ जो वाटर सैनिटेशन स्कीम्स आर फंक्शनल टू डेट। 11 साल की ये है कारकर्दगी। खैरपुर ज़िला जो एक्स चीफ मिनिस्टर का ज़िला है, उधर भी 50% भी आपके वाटर सैनिटेशन की स्कीम्स जो हैं वो आज भी नाकारा हैं। ये मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की वाटर कमीशन रिपोर्ट कहती है जी। ये है कारकर्दगी और फिर कहते हैं कि हमें मैंडेट मिला है। हैरान कौन बात। लेकिन दो चीजें मैंने आपसे, 18th अमेंडमेंट को अगर ये रोल बैक करते हैं तहरीक इंसाफ, आप सपोर्ट करेंगे? और दूसरी, अचानक अफगानियों को लीगलाइज करना, उनको शहरियत देना, जीडीए सपोर्ट करेगा? मेरे ख्याल से देखें, जब किसी के अपने दिल में चोर होता है तो फिर हमेशा वो ऐसे एक फसाद क्रिएट करके उसके पीछे छुपने की कोशिश करता है। बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी को कारकर्दगी पे देखा जाए तो
آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں شاید ان کا موقف بھی کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹی وی چینل پہ آ کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کا دامن داغی ہے. سو لہٰذا ایسے ایشوز اٹھائے جاتے ہیں جس کے پیچھے وہ چھپ کر اپنی سیاست کا دیا جلائے رکھ سکیں. 18th امینڈمنٹ اور صوبائی خود مختاری جو ہے وہ رول بیک جس نوعیت کی وہ بات کر رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں, وہ قطعی نہیں ہو سکتا. ہمارا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے, چاروں صوبوں جو ہیں ان کا اپنا ایک ویٹیج ہے اور قانون آئین ان کو ایک بنیادی اتھارٹی دیتی ہے. تو رول بیک ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو اس پہ زیادہ سیاست اور ڈھنڈورا پیٹنے کی آپ کو لگ رہا ہے اس کے اوپر سیاست؟ میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے سندھ گورنمنٹ کو بڑا تنقید بنایا اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا, صحیح بھی بنایا. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے پکس بھی دکھائیں, تصویریں بھی دکھائیں, سب کچھ ہوا, ہر چیز ہوئی. لیکن لوگ آپ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے آتے ہی جو ہے نا غریب عوام کے اوپر جو ہے نا مہنگائی کا بم گرا دیا فیڈرل گورنمنٹ نے آ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے شو پہ بلایا. دیکھیں, آپ کمپیریزن کر رہے ہیں اس گورنمنٹ سے جو اپنا 11واں بجٹ پیش کر رہی کنزیکٹیو, اور ہمیں آئے ہوئے ابھی 1.5 مہینہ ہوا ہے. جو ہمارا 100 دن کا ایجنڈا تھا اس پہ جو بھی پالیسیز ہیں, جو بھی ہماری آگے جا کے جو ہمارا روڈ میپ ہے وہ ہم دے چکے ہیں. تو ابھی تو آپ اگر سندھ سے کی جو 11 سال کی جو پرفارمنس ہے وہ ہماری اب کرنٹ پرفارمنس سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو یہ تھوڑی بہت زیادتی ہوگی. میں نے کہا جو آپ نے وعدے, دیکھیں جہاں تک وعدوں کی بات ہے, جو گیس پرائسز جو ہیں وہ لاسٹ ٹائم اوگرا نے 146% انکریز ریکمینڈ کی تھی اور ہم نے 43% انکریز کی. ناگزیر تھا. کیوں کہ آپ کے 10-15 سال میں جو یو ایف جی لاسز ہیں سوئی ناردرن سوئی سدرن کے, اس پہ کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آپ کے 50 آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر کا وہ آج 1.1 ٹریلین کھڑا ہے. تو یہ کیا نا, یہ جو آپ کا ساری وہ عوام ہوگی نہیں, دیکھیں غریب عوام دیکھیں, اگر آپ سلیب دیکھیں تو جو لوسٹ سلیب ہے, جو لوسٹ انکم کے لیے, ان کے لیے صرف 10% کا فرق. بلیک منی کے لیے بھی تو ایک آپ نے فرنٹ کھول دیا نا, وہ نان فائلر اور فائلر کا. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں, اس پہ بڑی ٹیکس دیتا ہے جو نہیں دیتا, دیکھیں اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور اسد عمر صاحب نے اس پہ کہا بھی ہے کہ میں اس کو ریویو کرنے کے لیے تیار ہوں, کوئی ہمارا اس میں ایگو کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں اگر جو بھی پاکستان میں پراپرٹی لیتا ہے نا وہ پیمنٹ کرتا ہے, وہ ہے بینکنگ انسٹرومنٹ. تو ایف بی آر اور آپ کا جو نادرا کا یہ میکینزم ہے کہ اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کے پاس آتی ہیں. ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس نے پراپرٹی خریدی ہے. تو اٹس ویری ایزی فار ایف بی آر اینڈ کنسرن اتھارٹیز کیا وہ اپنی نوٹس بھیجیں اور اسے ایکسپلینیشن کال کر سکیں. جس طرح آزاد ہے, بالکل ہمارا ہمارا سب سے بہتر پرفارم کر رہا ہے. دیکھیں ہمارا نیٹ کیوں نہیں بڑھا. دیکھیں میں نے نیب کے بارے میں چیف جسٹس نے کیا کہا ہے اسی نیب کے لیے. دیکھیں ہمارا جو مینیفیسٹو کا ایک یہ حصہ ہی ہے کہ سارے ادارے ریسٹرکچر کرنے ہیں, ان کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے اور انڈیپینڈنٹ. جب آپ کی پاکستان کی 3-4 چیزیں کی, آپ کی سمت ہے, آپ نے اداروں کو لیز آؤٹ کرنا ہے سب سے پہلے, آپ کو ٹیکسیشن کرنا ہے سب سے پہلے, آپ آئی ایم ایف کے پاس جانے ہیں. یہ سارے ایکشن صاحب نے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے. دیکھیں یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز نہیں ہے, جو آپ کی جو ہمیں اکنومی کی جو سچویشن ملی ہے, یہ آپ کو جو 10 سال 11 سال کی جو اکنومی ملی ہے, یہ اس کی وجہ سے ٹف ڈیسیشنز لینے پڑتے ہیں. $60 بلین کا قرضہ $95 بلین کا ہو گیا ہے. یہ پچھلے 5 سال میں قرضہ لیا گیا ہے. ابھی آپ کا جو ٹوٹل ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل ڈیٹ بالکل پتا تھا 28,000 ارب روپے آپ کے اس ملک پہ قرضہ ہے. تو آپ کو اس قرضے لینے کے لیے آپ کو ٹف ڈیسیشن بھی لینا پڑے گا. اور آپ کے پاس دوسری بات بتاؤں کہ جہاں تک اپنے ٹیکسیشن کی بات کی, میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی کہی کہ یو نیڈ ٹو ریز دا ٹیکس, لیکن آپ کو ٹیکس بڑھانے کے لیے آپ کو ٹیکسز نہیں بڑھانے ہیں, آپ کو ٹیکس ریٹ بڑھانا ہے. سندھ کے اندر ایک اور تاثر ہے, پیپلز پارٹی کو آپ ملے ہوئے ہو, پیپلز پارٹی کو آپ ٹف ٹائم نہیں دو گے, آپ کمپرومائز کرو گے احتساب کے اوپر. میرے خیال کہ آپ نے 2 دفعہ آپ پہلے بھی ملے ہیں, آپ سینٹ کے اندر بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے. جب آپ اقتدار سے پہلے تھے, جب آپ اقتدار کے بعد ہیں, آپ میں فرق نظر آ رہا ہے, واضح فرق آ رہا ہے. اسی لیے آپ خاموش کرنا ہے, آپ بھی اقتدار کے لیے, مفادات کے لیے, کرسی کے لیے کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں. آپ نے بجٹ سپیچ دیکھ لی ہوگی, مجھے آنر ملا تھا کہ میں نے بجٹ پروسیڈنگز کی ہم نے سٹارٹ کی تھی, اور جو ہماری تقاریر تھیں اور جو ہم نے ٹف ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا,
اور جو ہمارے کٹ موشنز تھے اس کے جواب چیف منسٹر صاحب کے پاس بھی نہیں تھے. جب ہم نے دیکھا کہ کٹ موشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ روایتی ہے, تو ہم نے کہا ایسا کیا فائدہ. ہم نے اس بجٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کا ٹرو آئینہ دکھانا لاسٹ 10 سال 11 سال میں. بجٹ کے اندر وفاق کیا خاموش رہے گا, چپ رہے گا؟ نہیں, جو وفاق کا رول ہے وہ وفاق بہتر نہیں کریں گے, بالکل کو بہتر نہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا مینیفیسٹو کا یہ حصہ ہے کہ سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ڈی پولیٹیسائز, انڈیپینڈنٹ کام کریں. آپ کو ایف بی آر کو بااختیار بنانا ہے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے. میں نے تو اپنے نون لیگ میں کیا فرق ہے؟ نون لیگ کا اور ہماری لیڈرشپ میں یہ فرق ہے کہ میرا لیڈر سرٹیفائڈ صادق اور امین ٹیم سرٹیفائڈ ہے. دیکھیں بالکل ایک کیپٹن ہوتا ہے, کیپٹن کو پورا ہے نا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی کون سی ٹیم. بخاری سرٹیفائڈ ہے اور اس کا میرٹ بنتا ہوگا. کیسے میرٹ بنتا ہے؟ باہر کا پاسپورٹ ہے, 6 آف شور کمپنی, نیب کی انکوائری چل رہی, آپ کریں. اوورسیز پاکستانیز نے اس کو ویلکم کیا ہے. اوورسیز پاکستانیز ہمارے اساسہ ہیں. کیسے ویلکم بالکل آپ دیکھنا, آپ کہہ رہے ہیں. برسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جو میں تاثر بنا ہے سندھ کے اندر, تحریک انصاف جو ہے نا کہیں جڑی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور خاموش ہے. ان کو سپورٹ بھی چاہیے, قانون سازی بھی کرنی چاہیے. سینیٹ میں آپ نے یہ ماجرا دیکھا, آپ نے خود, آپ کیا کہیں؟ دیکھیں ابھی بہت جلدی دن ہے, جمعہ 8 دن میرے خیال سے اس حکومت کو اپنے منصب سنبھالتے ہوئے شاید 40 جب کابینہ بنی ہے تو مشکل سے 40 دن ہوئے ہیں. اٹس اسٹل ویری ارلی آن. آپ نے جو سوالات پوچھے بلال بھائی سے اس پہ تھوڑا سا میں بھی اپنا خیال کا اظہار کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو بندہ جس کو فکر یہ ہو کہ رات کو میں نے بھوکا سونا ہے کہ مجھے رات کا نوالا مجھے کیسے ملے گا, اور آپ اس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ یہ پلاننگ کر کے آپ کو بتائے کہ وہ اپنے گھر کی مرمت کیسے کرے گا, وہ نئی گاڑی کب خریدے گا, کیسے خریدے گا. اب سوال تو یہ پوچھنے جو ہماری ملک کی معاشی صورتحال وہ یہ ہے کہ ہمیں تو امیجیٹ ابھی سسٹینیبلٹی کی ایشوز ہیں جو یہ نئی اور نو منتخب حکومت کے سامنے جو مسائل جو درپیش ہیں. سو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ فیئر کہ اتنی بڑی کرٹیک ابھی سے ہی بندہ شروع کر دے. تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے, دیکھا جائے کہ پہلے تو یہ جو کشتی جس میں اتنے بڑے سوراخ چھوڑے ہوئے وہ تو ماضی کی حکومتوں نے چھوڑے ہوئے. ہم تنقید نہیں کر, یہ خود جو ہے نا مسئلے کریٹ کر رہے ہیں اپنے لیے. ایسی ٹیم کے اندر لوگ لا رہے ہیں, خود ایسے ڈیسیشنز لے رہے ہیں. آج ہی آپ کو پتا ہوگا ان کا ایم این اے کرامت صاحب, کھوکھر صاحب, جس کے لیے چیف جسٹس صاحب نے کہا, میں نے نہیں کہا, کہ تحریک انصاف کب سے بدماش بن گئی ہے کہ ان کے ایم این اے جو ہے کسی لینڈ مافیا کے کسی طاقتور بندے کو چھڑوانے کے لیے ایس ایس پی کو فون کرتے ہیں. چیف جسٹس صاحب سر کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے, ان کے ایم این اے ایم پی اے عباس صاحب, کرامت صاحب, یہ ان کے لوگ کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے. ڈی پی او کا ایشو میڈیا نے تو کریٹ نہیں کیا, ان کا اپنا کریٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے خود افغانیوں کی بات چھیڑی, ہم نے تو نہیں چھیڑی. ڈیمز کی ایم این اے ان کی خود بات کرتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. امتیاز میر نے نہیں چھوڑا بیرسٹر صاحب, یہ خود ایسے ایشو پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں سندھ میں بیٹھ کر سندھ میں سیاست کا وہ دیکھ کر ہمیں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ جیسے آپ نے بولا کہ ایک ایم این اے, مجھے بتائیں کہ ادھر کون سا ایم این اے اور ایم پی اے نہیں ہے جو خود اپنے علاقے میں اندرون سندھ کی میں بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی, جو ادھر تو آپ نے وار لارڈز بنائے ہوئے ہیں, یہاں تو آپ نے ریاست کے اندر آپ نے ریاستیں بنائی ہوئی ہیں. قانون جو ہے وہ تو یہاں کے الیکٹڈ نمائندوں کے گھر کی لونڈی ہے. تو سخت لفظ اپنی جگہ پہ, بٹ عمران خان کہہ رہے ہیں. ایک اور بات, ہمارے ساتھ میٹنگ میں خان صاحب نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا ہے کہ ہم سندھ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے, ہم کہیں گے یہ کام کریں, ہم ان کے پیچھے ہیں. کس طرف اشارہ جاتا ہے, کس طرف ڈائریکشن جاتی ہے؟ ہم سپورٹ کریں گے, یہی کام کریں, یہی سی ایم ہو, سب کچھ ہو, ہم آگے نہیں آئیں گے, ان کو کرنے دیں گے. دیکھیں آپ نے بات کی اور واضح ہے خان صاحب کا جو سپیچز کی ہیں, لاہور میں بھی جا کر انہوں نے سول سروس کے سینئر آفیسرز کو ایڈریس بھی کیا ہے اور جگہوں پہ بھی کیا ہے, اور ایک وہ چینج اگر لانے کی جینوئن کوشش کر رہے ہیں تو آئی تھنک یہ سندھ اور سندھ کے لوگ اس کو ویلکم کریں گے. یقیناً ایک یہی صوبہ ہے, چاروں میں سے 3 میں تو ان کی گورنمنٹ اور کولیشن گورنمنٹس ہیں, یہ ایک ہی صوبہ ہے جہاں پی ٹی آئی کا پروونشل گورنمنٹ میں کوئی بھی شہر کو بھی سٹیک نہیں ہے.
سو ادھر آپ نے اگر چینج، اب مجھے تو 2 آپشن نظر آ رہے ہیں خان صاحب کے سامنے، یا تو وہ بالکل سندھ سے منہ موڑ کے چلتے بنے جس طرح نواز شریف نے کیا تھا، اور میرے خیال سے ماضی کا طرز دیکھتے ہوئے شاید پیپلز پارٹی کی پہلی تو کوشش یہی ہو کہ حکومت جا کر اپنے مسئلے سنبھالے اور ان کو چھوڑ دے کہ یہ اکیلا دھن دھناتے پھریں اور سندھ میں جیسے مرضی ہے ویسے کرتے رہیں جیسے ماضی میں ہوتا رہے، یا تو ان کو لے کر ان کو تبلیغ کر کے ان کو ہدایت کر کے، اور جہاں یہ لائن سے سٹیپ آؤٹ کرتے ہیں ادھر کڑا احتساب بھی ہونا لازمی ہے۔ میں سیاسی انتقام کی بات نہیں کر رہا، مگر آپ نے اگر اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو اگر آگے لے کے چلنا ہے، اور جو بنیادی مفہوم ہے خان صاحب کے منشور کا کہ انصاف ہونا چاہیے، ایک کڑا احتساب ہونا چاہیے، اور اکراس دا بورڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ اینٹی کرپشن جو ادارے ہیں وہ زیادہ ایک متحرک اور زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کورٹس میں پروسیکیوشنز اور انت تک انجام تک لے کے جانے میں وہ زیادہ افیکٹو نظر آتے ہیں۔ ادھر زیادہ سے زیادہ یہ کیا جاتا ہے کہ ریفرنس فائل کیا جاتا ہے، بندے کو پکڑ کے کسی کو پکڑ کے جیل میں ڈالا، کسی کو نہ بھی ڈالا، کہ جیل سے ہاسپٹل چلے گئے، کوئی ہاسپٹل سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ اب دس ہیز ٹو اسٹاپ سر۔ کیا خان صاحب وی وانٹ ٹو سی افیکٹولی کہ یہ انکوائریز جو ہیں یہ جائیں کورٹ میں جائیں، یہ افیکٹولی اپنی پروسیکیوشن کریں اور نتائج لے کریں۔ یہ صرف بیچ میں چیز چھوڑ دینا 2-2 3-3 سال 4-4 سال کیسز چلنے میں، اس میں اگلی دور کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ وکٹمائزیشن کا ڈنڈورا پیٹ سکے۔ سر میں دلیل کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں، بریک کے بعد آپ کا اس سے جواب دوں گا۔ عمران خان صاحب تبدیلی کے لیے آئے تھے، تبدیل کرنے تھا، خود تبدیل نہیں ہو گئے جب انہوں نے ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ بریک کے بعد بریک جو ٹائم تھا، بریک کے بعد آتا ہوں اور اس کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے قاسم سراج سومرو صاحب، ایم پی پاکستان پیپلز پارٹی کے کلچر ونگ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ ویلکم جی، تھینک یو۔ اور اسٹوڈیو میں محترم جناب بیرسٹر حسنین مرزا صاحب ایم پی ہیں جی ڈی اے کے، وہ بیٹھے ہیں۔ بلال غفار صاحب ایم پی ہے تحریک انصاف کے، وہ بھی بیٹھے ہیں، اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سندھ 10 سال میں سندھ کو تباہ اور برباد کر دیا، اور آپ کا مینڈیٹ بھی سلیکٹڈ مینڈیٹ ہے، جس طرح آپ خان صاحب کو کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں۔ کیا جواب دیں گے؟ میرا سلام میرے دونوں کولیگز کو۔ لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو ہم تو یہ اسمبلی میں ہمارے وزیر اعلیٰ سے لے کر ہر ممبر نے آلموسٹ یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ حالات ہوتے تو ہمیں اتنا سارا مینڈیٹ لوگوں نے، سندھ کے لوگوں نے، جو ایک کانشیس جو لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یقیناً سندھ کے لوگوں کا شعور بہت اعلیٰ ہے، تو وہ اس طرح سے اگر ہم ان کی خدمت نہ کرتے تو ہمیں ووٹ کیسے ملتا؟ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کو اب کوئی دوست مانے یا نہ مانے تو اس سے جو ہے وہ میں اس کو کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کی پیپلز پارٹی نے بڑی خدمت کی، اور حسنین مرزا صاحب تو خود اس بات کے گواہ رہے۔ اب وہ چلو اپوزیشن میں چلے گئے ہیں، another option، بٹ تباہی کے گواہ ہیں۔ تو حسنین صاحب تو وہاں اس کا حصہ تھے، he was part of those development schemes where his father and his mother both have really اپنے علاقے میں سرو کیا ہے۔ تو وہ جو کنٹریبیوشن پیپلز پارٹی کے نام پر تھا، وہ کسی شخصیت کے نام پر نہیں تھا لیکن پیپلز پارٹی کے نام پر تھا، تو وہ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور ووٹ دیم بیک اگین کہ وہ جیت کے واپس آئیں۔ صحیح، آپ نے پیسہ جتنا سندھ میں لگایا ہے پورا کا پورا، یہ لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، اس سے آدھے سے زیادہ پیسہ یا تو جیب میں گیا ہے یا تو منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ یہ تو ابھی کورٹوں نے ثابت کرنا ہے، وہ جب جا کے ثابت کریں گے اس پہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے کہ نہیں۔ اگر دیکھیں اس طرح یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے جو کوئی بھی دے سکتا ہے نا کہ جی اس پہ کرپشن ہوئی ہے، اس پہ یہ ہوا ہے، اس پہ وہ ہوا ہے، سویپنگ اسٹیٹمنٹ اب اینی بڈی کین میک این سویپنگ اسٹیٹمنٹ، لیکن آپ اس کی ایک سرٹن اسٹرکچر ہے، اس کو دیکھنا ہوگا، وہ جا کے آپ پرسنلی جا کے آپ وزٹ کریں۔ ہاں کچھ کمیاں کوتاہیاں جیسے آئیڈینٹیفائی ہمارے دوستوں نے کی، اسمبلی کے فلور پہ بھی کی کہ جی کچھ اسکول جو ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے، کچھ ہسپتالوں میں جو ہے وہ مینجمنٹل ایشوز ہیں، کچھ جگہوں پر جو ہے وہ واٹر کی جو اسکیمز ہیں وہ ٹھیک کام نہیں کری۔ ایون حسین صاحب نے تو واٹر کمیشن کو جو اسمبلی کے فلور پہ خود کہا ہے کہ جی فلاں اسکیمز ہیں جو واٹر کمیشن نے آئیڈینٹیفائی کی کہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں بھی مانتا ہوں
میں بھی مانتا ہوں, میں جیسے اپنے علاقے کی بات کروں, میں بھی مانتا ہوں کہ وہاں پر جیسے تھرپارکر از اے ہیوج 22,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایک ریجن ایریا آتا ہے, تو اس کے اندر بھی ہر جگہ پہ پانی نہیں پہنچا, لیکن بہت سارا ایسا کام ہوا جو ہوا ہے اشرو تھر میں. کہیں پر بھی آپ اشرو تھر چلے جائیں, وہاں پر میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میں خود پہلی دفعہ جب گیا تھا 2004 میں, مجھے رونا آیا تھا. تو ایسے گاؤں بھی ہیں جہاں پر جو ہے وہ لوگ پانی پیتے ہیں تو اس کا بچے کی عمر جو ہے نا وہ آپ 8 سال کے بچے کی عمر لگے گا کہ یہ 70-80 سال کا بچہ ہے. اس طرح کی شدہ وہاں پانی گیا ہے. یہ بھی سمرو صاحب جب آپ کی قیادت کی, آپ آگے بات تو سنیں نا, پہلے جواب پورا دینے دیں. اس سے آپ عمر کوٹ سے آگے چلے جائیں, کھوکھرا پار تک چلے جائیں, ہر گاؤں میں آپ کو پانی ملے گا. آپ عمر کوٹ سے رتنور کی طرف سے ہر گاؤں میں پانی ملے گا. میٹھی شہر کی لائن لگی ہوئی ہے, ڈفرنٹ آر او پلانٹس لگے ہوئے ہیں, ڈفرنٹ جگہ پر سبمرسیبل پمپ لگے ہوئے ہیں, واٹر سپلائی کی اپنا روڈ انفراسٹرکچر بہت بہتر ہوا ہے. تھرکول از اندر بگ ایگزامپل آف پاکستان پیپلز پارٹی, کہ جہاں وہ پاکستان کو روشن کرے گا انشاءاللہ العزیز. آپ کے ایونٹ کاریڈور ہے جس پہ یہ مطلب 1200-1300 میگا واٹ اس وقت بھی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے, جو آپ کی نیشنل گریڈ میں زیادہ اگین بگ کنٹریبیوشن. پھر آپ کی کہتے ہیں کیا میجر آرٹریز آف دا روڈ جو ہیں وہ آپ کی بہتر ہوئی ہیں, اس کو آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے لے کر گورنمنٹ انفراسٹرکچر سے لے کر وہ آپ کی بہتر ہوئی ہیں. کیا یہ مطلب یہ وہ کام نہیں ہے جو پیپلز پارٹی نے کی, یہ انہی دور میں ہوئے, اسی دور میں ہوئے. میں مانتا ہوں کہ جیسے ہمارے دوست کولیگ نے اسمبلی کے فلور پہ کہا, شاید یہاں بھی کہہ رہے ہوں کہ یقیناً کچھ جگہوں پر کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں, اس کو بھی ایڈریس کریں گے, ان دوستوں کے ہیلپ لیں گے. اب جیسے ہمارے منسٹر ایجوکیشن صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا, ہماری منسٹر ہیلتھ نے اسمبلی کے فلور پہ کہا, ایون ہمارے منسٹر جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ نے بھی یہی کہا, اور ایگریکلچر منسٹر نے کہا کہ جی ہمیں نشاندہی کریں, ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ سارے کام کریں گے. ہم اس طرح کا نہیں ہوگا کہ ہم ٹھیک ہے, میں جواب دے لوں. قاسم صاحب جواب لوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے تھے, آپ نے دیکھا ہم نے کیا کام کیا ہے, ہم نے کس طرح تھر کے اندر گئے, کس طرح روڈ ویب نیٹ ورک بنایا, کس طرح سب چیزیں ہماری لوگ دیکھتے ہیں, سندھ کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ساری چیزیں آپ کے سامنے. بیرسٹر صاحب, قاسم صاحب کہہ رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں میرے لرنڈ کولیگ کا قاسم سمرو صاحب کا, کہ انہوں نے بڑا فرینکلی کینڈیڈلی انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمرو صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کو بحیثیت ضلع ڈکلیئر کیے ہوئے میرے خیال سے کچھ 14 سال ہونے کو آئے ہیں, جس میں سے 11واں سال ابھی پیپلز پارٹی کی حکومت کا چل رہا ہے. آپ کی جو مین عمر کوٹ شہر میں جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ آج تک بھی ایز ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے جو سارے فیسلٹیز ہوتی ہیں اور جو ایس این ای ہوتی ہے وہ آج آپ کو اپروو ہو کر ملی ہے, یا آج بھی اسی بجٹ جو ہم نے آج پاس کیا اس کا سٹیٹس ڈکلیئرڈ آج بھی اسپتال کا ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے؟ دیکھیں جی, یہ ہے پرابلم, یہ ہے مسئلہ. آج بھی جو ہے مین ضلع کے ہیڈ کوارٹر عمر کوٹ میں جو ہاسپٹل ہے وہ اس کی ایس این ای اور اس کی فیسلٹیز جو ہیں وہ ایک ٹی ایچ کیو کی ہی اس کی کیٹیگرائزیشن ہوئی ہے بجٹ بکس پہ. جب تک ان چیزوں پہ توجہ نہیں ہوگی, ایک کہتے ہیں پبلک سروس ڈیلیوری کا جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں, آپ کا ایجوکیشن انرولمنٹ آف چلڈرن جو ہے ریشو وہ ڈیکریز ہوا ہے, آپ کا ہیلتھ کا جو فٹ پرنٹ ہے ایز اے ریشو آف دا پاپولیشن, دا اویلیبلٹی آف نرسز اینڈ ڈاکٹرز ٹو دا پاپولیشن وہ کم ہوا ہے, آپ کا روڈ آپ آگے بناتے جاتے ہو تو پیچھے اکڑتا جاتا ہے. بنیادی پاورٹی ریڈکشن کا دیکھیں, آپ کراچی یا حیدرآباد سے نکل کر کے بقایا جو آپ کا صوبہ ہے اس کا ذرائع معاش جو ہے وہ اریگیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایگریکلچر بیس اکانومی ہے ہماری سارے ملک کی بھی اور ہمارے صوبے کی خاص. پانی بھی چوری ہوتا ہے سر؟ پانی میں ہمارے پاس ٹیل ایریاز میں تو پانی ایک نیا واٹر کمیشن کی بھی انہوں نے بات کی, اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دوسرے صوبوں میں واٹر کمیشن کیوں نہیں ہے, صرف سندھ کے اندر کیوں کر رہے ہیں. یہاں گٹر کا لوگ پانی پیتے ہیں, گٹر کا ملا ہوا ہیومن ویسٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ. 90% کراچی لاڑکانہ کے اندر واٹر کمیشن بالکل ہونا چاہیے, اور میرے خیال سے یہ چیز اگر ٹیک اپ ہو, اگر پیپلز پارٹی اور سید مراد علی شاہ صاحب اگر اس چیز پہ وہ ہیں تو ان کو لے کے جانا چاہیے, سی سی آئی میں لے کے جانا چاہیے. اور میرے خیال سے چاروں صوبوں کو ساتھ آ کر, اس سے بڑا بنیادی ہمارا دین بھی کہتا ہے, ہمارا آئین بھی کہتا ہے, ہماری انسانیت بھی کہتی ہے, اگر آپ صاف پینے کا پانی اپنے شہریوں کو, ملک واسیوں کو فراہم نہیں کر سکتے ہو تو پھر حکومت سازی کس چیز کی؟ میرے خیال سے جسٹ ان سمیشن یہ تو سپریم کورٹ کا ایک انیشیٹو بنا ہوا ہے. اگر ہمیں جمہوریت
ہم جمہوریت پسند ہیں، اور اگر ہمیں جمہوریت بچانی ہے تو جمہوریت نے اس عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا. میری گزارش ہے، تجویز سمجھیں کہ چاروں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر CCI کا پلیٹ فارم ہے یا IPCC کا پلیٹ فارم ہے، ادھر بیٹھ کر ایک نیشنل واٹر کمیشن بنانا چاہیے، اور یہ سارے اختیار اس کو سپورٹ کرنے چاہیے کہ وہ ہر پاکستان کے شہری کو صاف پینے کا پانی اس بنیاد پہ جو سینیٹیشن پہ کام کرے. سینیٹیشن. سر آپ کیا کہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سمرو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہتری کی ہے، بہت بہتری ہوئی ہے، ہر جگہ بہتری ہوئی ہے. میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں. سب سے پہلے ایک 2016 اور 17 اور پھر 17-18 کے لیے ایک بجٹ اسٹریٹجی پیپر بنا تھا. اس میں ان کے گورنمنٹ کے خود کے آفیشلز نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ سندھ میں جو سوشل اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، جو ہیومن انڈیکیٹرز ہیں، جس میں آپ کا پانی، لٹریسی، آپ کے صاف پانی، آپ کی ہیلتھ کی فیسلٹیز، ایجوکیشن کی فیسلٹیز، سندھ سب سے پیچھے ہے. یہ آپ کی جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر بنا تھا اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے. دوسرا سب سے بڑی بات ہے، یہ آن پیپر انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. 300 ارب روپے آپ کا انہوں نے ADP میں لگایا ہے، وچ از 30% آف دا ٹوٹل بجٹ. جو پچھلا جو پیسہ انہوں نے لگایا اس کی کبھی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ وہ کیسے لگا؟ کیوں یہ ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ کو ڈیلے کر کے اس میں لیپس کر کے وہی پروجیکٹ اگلے سال لایا جاتا ہے؟ کیوں پرانے سکیمز ختم نہیں کی جاتی؟ جب ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ کا یہ پروجیکٹ ہے، یہ آپ نے 2009 میں شروع کیا تھا، آپ نے اتنے اماؤنٹ اس میں خرچ کر دی، ابھی تک کیوں نہیں بنا؟ تو کہتے ہیں ہاں یہ تو نہیں بنا، دوسرا دیکھ لیں وہ بن گیا، یہ کہتے ہیں. اور آپ آڈیٹر جنرل رپورٹ کی بات دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم بھائی وہ نہیں مانتے تو چیلنج کریں کورٹ میں. 34 ڈپارٹمنٹس میں 292 بلین روپیز کی irregularities فائنڈ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. 70 میں آپ کو ایک آخری چیز بتا دوں، فوڈ ڈپارٹمنٹ میں 72 بلین روپیز کی کرپشن ہے، جس میں 5 ارب روپے کا گندم پڑے پڑے سڑ گیا. یہ میں نہیں کہتا، وہ چوہے کھا گئے. چوہے کھا گئے. 5 ارب کا، یہ میں نہیں کہتا، آڈیٹر جنرل رپورٹ میں ہے 5 ارب روپے کا. اور پھر جب وہ انسپیکشن کرنے گیا ویٹ تو وہ وہاں پہ گندم ہی نہیں تھی. سر جی آپ بتائیں، ابھی اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کو چیلنج کریں، آپ کی گندم تھی نہیں گراؤنڈ پہ، یا چوہے کھا جاتے ہیں؟ چوہے کھاتے ہیں یا MPA کھاتے ہیں؟ چوہے کھاتے ہیں یا منی لانڈرنگ ہوتی ہے؟ آپ کی مطلب وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ہمارے دوست جو کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ کے بیس پہ، آپ ایک بات، جو اکاؤنٹنٹ جنرل جب وہ آڈٹ کرتے ہیں، اس پہ جو ریگولیشن، جو نارمل جو ریگولیٹری جو ایشوز ہوتے ہیں اس پہ وہ آڈٹ ہوتا ہے. اور ہمیں اس پہ قطعاً ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آڈٹ، اگر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں کوئی ایشو ہے تو اس کو گورنمنٹ نے ایڈریس کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ اس کو ایڈریس کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ کے ہمارے اوپر تو آلریڈی بھی جو ہے نا ہر وقت ہی ایک، ہم تو احتساب کے اس مرحلے سے ہر وقت ہی گزر رہے ہیں نا. اس وقت تو ساری جو ہے نا وہ پاکستان کی مشینری، ایجنسیز ہیں، یہ وہ سب، وہ اس نے سب نے تو آئی واچ ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہم جو آڈیٹر جنرل کی اگر رپورٹ میں اتنی اتھینٹسٹی ہوتی تو وہ آج کے دور میں کیا کہتے ہیں، ہمیں تو ہر روز دوسری ہمارے لیے اوپر کو GIT بن جاتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ سرکاری مشینری GIT سے ڈرے ہوئے کیوں ہیں آپ؟ سنیں، بلال صاحب نے ابھی بات کہی کہ جی پروجیکٹ ڈیلے کیوں ہوتے ہیں. جی CM صاحب has categorically mentioned it, and now we hope کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو فیڈرل میں بیٹھی ہے وہ ہماری جتنی بھی جو صوبے کا شیئر آتا ہے وہ کوارٹرلی جتنا شیئر آنا چاہیے اتنا ہی آئے گا. اور جو ہماری رہا ہوا ہے، ابھی آج CM صاحب نے کہا کہ جی وی آر لیکنگ 59 بلین روپیز. تو ہم یہ کہیں گے کہ جی ہماری پروجیکٹ کی جو ڈیلے ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں سے سندھ بڑا ریسورسفل صوبہ ہے، وہ آپ کو ایک ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. انکم ٹیکس، ہماری ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس انڈسٹری بہت بڑی ہے، ہمارے پاس اپلائیڈ انجینئرنگ کیا کہتے ہیں انڈسٹری بہت بڑی ہے. تو ہم جو ٹیکس ریونیو دیتے ہیں اس ٹیکس ریونیو کے آگے جتنا ہمارا حصہ ہمیں ملنا چاہیے وہ ہمیں نہیں ملتا. اور اس کے بعد جب ہمیں نہیں ملتا تو ظاہر ہے جو اسکیمز جس کو پلان کی ہوئی ہوتی ہیں، جو بجٹنگ پلان کی ہوئی ہوتی ہے، وہ بجٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے اور اگین اس اسکیم کو ہمیں آگے لے کے جانا پڑتا ہے. اب پھر انفلیشن آپ کا بڑھتا ہے، انفلیشن بڑھتا ہے. آج کے دور میں مثال کے طور پر جو چیزیں ڈالر جو ہے نا وہ پچھلی حکومت میں 100 روپے یا 105 روپے میں تھا، آج 127-28 روپے کا ہے. اب آپ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پروڈکٹس ہیں جو آپ کی ڈالر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. اب وہ ان کو آپ کیسے ریشنلائز کریں گے؟ ان کی اسکیلیشن پرائس اسکیلیٹ نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ مطلب یہ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بات کر رہا ہوں.
تو یہ اس طرح کے ایشوز ہیں جو اس کو پریکٹیکلی انڈرسٹینڈ، ایک مطلب ہیپوتھیٹیکلی آپ یہ کہہ دیں گے کہ جی یہ اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. مطلب ایک چیز کو پریکٹیکلی ایگزامن کریں کہ یہ ہاں چیزوں میں کہیں پرائسنگ میں کہیں جو ہے وہ جو جب کسی پروجیکٹ کی بنتی ہے تو اس میں جو چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں وہ اس وقت اس ٹائم فریم کے لیے رکھی جاتی ہیں. جب وہ ٹائم فریم میں آپ کو پیسہ نہیں ملے گا کسی بھی کمپنی کو یا کانٹریکٹر کو یا جو بھی کنسٹرکشن کر رہا ہو یا انسٹالیشن، اس میں جگہ پیسے نہیں مل رہے ہوں تو وہ یقیناً چیزیں اسکیلیٹ ہو جاتی ہیں. وہ اسکیلیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا ٹائم جب پھر آپ کو نئی اسکیمیں آتی ہیں، پھر آپ نئی پلاننگز کرتے ہیں تو اس میں اگین وہ برڈن بڑھتا جاتا ہے. تو دیٹس ہاؤ اٹ ہیز ہیپن. سر وفاق پیسے نہیں دے رہا آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق پیسے نہیں دے رہا، وفاق پیسے کھا جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی وجہ سے جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اس میں ڈیلے ہوتا جاتا ہے. دیکھیں جب یہ چیف منسٹر صاحب کی اور خان صاحب کی یا پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں خان صاحب نے یہ شیورٹی دی ہے کہ جو صوبہ سندھ کا جو ڈیو شیئر ہے وہ ان کو ملے گا، اور اس میں ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو ایم پی ایز ہیں وہ ایک برج کا رول پلے کرے گی بٹوین دا سندھ گورنمنٹ اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ. جو اچھے جو یہ لوگ اسٹیپس لیں گے ہم اس کو سپورٹ بھی کریں گے، ہم صرف تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ساری زندگی ہم نے کیسز فیس کیے ہیں اور بڑے مظلوم بن جاتے ہیں. میں سمرو صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو کہ 2017 میں جب ہم نے نامینیشن پیپرز جمع کرائے تھے تو آصف زرداری صاحب نے اپنے ایسٹس میں دکھائے تھے کہ ان کے پاس دبئی میں پراپرٹی ہے. آپ ان کے چیک کر لیں ان کے نامینیشن پیپرز. اور اب 2018 ابھی انہوں نے ایک تو وہ شو نہیں کر رہے، آنریبل سپریم کورٹ نے ان سے 10 سال کے ایسٹس مانگے کہ کیا ان آؤٹس میں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی اوورسیز پراپرٹی نہیں ہے. تو یا تو انہوں نے 2017 میں جھوٹ بولا تھا یا اب جھوٹ بول لیں. وہ پراپرٹی کہاں گئی؟ ہوا میں اڑ گئی. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. سمرو صاحب جب بھی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے، جی آئی ٹی کی بات ہوتی ہے، یا تو آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں، یا تو شہید بی بی کی قبر کے پیچھے آپ چھپتے ہیں. جب آپ کی بات ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ بی بی کی قبر کا ٹرائل نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں ایک بات، سب پہلی بات یہ پتہ نہیں مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے. کرنی چاہیے، ہر ایشو پہ بات کرنی چاہیے. جمہوریت ہے، پارلیمنٹ ہے، ڈر کون سا ہے؟ بادشاہت تو رہی ہے، ہر کسی کو ہم ڈسکس، کوئی ولی تو رہی بیٹھے ہیں، کوئی مرشد تو رہی ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. نہیں، سپریم کورٹ میں ایک مسئلہ آلریڈی انڈر ڈسکشن ہے، انڈر ٹرائل ہے، اور اس پہ پتہ نہیں کل کو پھر جو ہے نا وہ آپ مجھے کہیں گے کہ جی آپ یہ ریپورٹڈ چیزیں ہیں، اخباروں میں آئی ہوئی ہیں، میڈیا میں آئی ہوئی ہیں. آپ کتنا بھاگو گے، کتنا چھپو گے، عوام کے سامنے جواب دو، اکاؤنٹیبل ہو. ہماری لیڈرشپ کے اس وقت کی پاسپورٹ جو ہے نا وہ ادھر جی آئی ٹی میں جمع. ہم بھاگ نہیں رہے، ہم بھاگ رہے ہوتے تو آصف زرداری 11 سال جیل کیوں کاٹتے؟ یہ جمہوریت کے لیے جیل میں نہیں تھے اس ٹائم، آپ کو یاد ہوگا. میں ڈیٹیل میں نہیں، میرے پاس ٹائم لیمٹ ہے. کون سا کیس ثابت ہوا ہے؟ کون سی چیز ثابت ہوئی ہے؟ کرپشن کی وجہ سے تھے. جمہوریت عوام کے لیے کون تھا جی؟ وہ جمہوریت کی وجہ سے جیل میں تھوڑے ہی تھے، کرپشن کے کیسز تھے. بھائی کرپشن بھی تو کوئی ثابت کرے نا، ثابت بغیر. اور آپ نے جس طرح اور سپریم کورٹ کے اندر اگر وہ دوبارہ کیس کھلا، جس طرح آپ نے ضائع کیے وہ ثبوت، جس طرح فوٹو کاپی نیب کی پیش ہوئی، تو یہ بڑا کیس بن سکتا ہے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے، یہ تو آپ بن سکتا ہے، یہ جو مرضی اس پہ کہانی بناتے ہیں، لیکن جو چیز حقیقت ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ایک بندے کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا گیا، ایک آدمی کو پولیٹیکل وکٹمائز کی گئی، اور اس کے اوپر پولیٹیکل گراؤنڈز پہ سیف الرحمان نے آپ کی اپنی حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، جمہوریت ہے، سسٹم ہے، پھر بھی لوگ آپ کے بھاگے ہوئے ہیں، پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں. آپ کی گورنمنٹ ہے. خود سیف الرحمان نے نہیں مانا تھا کہ جی میں یہ پولیٹیکل وکٹمائز کیس ہیں. یہ خود میاں نواز شریف نے نہیں مانا تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائز ہے. اس کے ساتھ سی او ڈی کر دیا، حکومت میں بٹھایا، پھر آپ مکمکہ فرینڈلی اپوزیشن، دوستی یاری، پھر آپ کا سب کچھ ہوا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا. آپ کو پتہ ہے آپ نے ان کے اوپر کیسز بنائے، انہوں نے آپ کے اوپر. آج بھی جو کیسز بنے وہ نواز شریف کے دور کے بنے، تحریک انصاف نے نہیں بنائے. امتیاز بھائی یا تو آپ بول رہے ہیں مجھے پتا. سی او ٹی اس لیے بنا تھا کہ جی اس وقت ملک کے اندر ماشاء اللہ تھا،
اور ہم چاہتے تھے, پیپلز پارٹی چاہتی تھی, نواز لیگ چاہتی تھی, اور بھی جتنے پولیٹیکل فورسز تھے سب چاہتے تھے کہ ہم ایک پولیٹیکل موومنٹ بنائیں, ہم پولیٹیکل لوگوں کے ڈفرینسز کی وجہ سے جو مارشل لائیں لگتی ہیں اور پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ انروٹ ہوتی ہے اور ہمارے جو پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے اس کو ڈیریل کیا جاتا ہے. تو وی آل سیٹ ٹوگیدر, ہم اس میں تمام لوگ شامل تھے, وہ تمام لوگوں نے بیٹھ کے آپ سبق نہیں سیکھیں گے, ہم آپ سبق نہیں سیکھیں گے, جلا وطنوں سے, جیلوں سے, آپ کو کرپشن کرنی ہے, یعنی کہ سبق نہیں سیکھنا, ماننا بھی نہیں ہے, اس عوام کو بے وقوف بنانا ہے, جذباتی کرنا ہے, عوام کو کارکردگی نہیں دکھانی, سمجھے نا؟ اور کیسے کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو آپ کا جمہوریت کے سب سے بڑے دشمن تو آپ سیاستدان ہو. بڑی مہربانی, ٹائم لیمیٹڈ تھا میرے پاس. سمرو صاحب, سربرسل صاحب آپ کی بڑی مہربانی, غفر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کو سب سے زیادہ نقصان انہی کے دور میں ہوا, پارلیمنٹ کو سب سے زیادہ نقصان جمہوریت کے نام پہ آتے ہیں, لوٹتے ہیں اور پھر جلا وطن ہوتے ہیں, پھر آتے ہیں, لوٹتے ہیں, پھر جلا وطن ہوتے ہیں, عوام سے ووٹ لیتے ہیں لیکن اپنے گھر بھرتے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت.